अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हमारा जो चैप्टर डेवलपमेंटल साइकोलॉजी है उसका आज लास्ट टॉपिक हम करेंगे इंशाअल्लाह, जो कुरानिक वर्सेस और हैडिथ के हवाले से है कि डेवलपमेंट और ह्यूमन क्रिएशन कुरानी आयात और अहादीस की रोशनी में हमने उसके बारे में पढ़ना है कि किस तरह से नशोनुमा या डेवलपमेंट या क्रिएशन ऑफ ह्यूमन किस तरह से अल्लाह ताला ने की और उसका कुरान पाक में जिक्र कैसे आया। इसमें आप सबसे पहले इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है जो कि कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ, यानी आप ये कहते हैं कि एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात, या इसको आप कहते हैं कि दीन कामिल या कंप्लीट रिलीजन है, जिसके अंदर हमें तकरीबन हर तरह के जो फील्ड ऑफ लाइफ है, यानी ज़िंदगी के हर शोबे के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशंस या मालूमात मिलती हैं। हमें कोई भी मसला ज़िंदगी के किसी भी शोबे के बारे में हो तो हम इससे अपनी मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसकी रहनुमाई के लिए कुरान पाक में मुख्तलिफ आयात मौजूद हैं और फिर उन्हीं आयात की तशरीह अगर हम चाहते हैं तो वो फिर हमें अहादीस की मदद से मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाक जो है ये मुख्तलिफ अहकामात इसमें जारी किए गए हैं अल्लाह ताला की तरफ से, लेकिन उनको हमने पूरा कैसे करना है उसकी वजाहत हमें हदीस से मिलती है। तो इसी तरह आप कहते हैं ज़िंदगी के तमाम शोबों के बारे में हमें कुरान के ज़रिए से बहुत सारी इंफॉर्मेशन या मालूमात मिलती हैं। अब हमने जो करना है, जो हमारा टॉपिक है, इसमें आप कहते हैं कि जो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन है, यानी इंसान की जो नशोनुमा है या उसके बनने का जो अमल है और मुख्तलिफ जो मदारिज हैं उसकी ज़िंदगी के, उसके बारे में कुरान पाक और अहादीस में किस तरह से अल्लाह ताला ने जिक्र किया और रसूल पाक ने उनको किस तरह से वाजिया किया। हमारा जो अपने टॉपिक का पहला पार्ट है दैट इज़ कुरान एंड क्रिएशन ऑफ मैन, यानी कुरान पाक के अंदर मुख्तलिफ जो आयात हैं उनमें नशोनुमा के हवाले से क्या बात की गई है। सबसे पहले हमारा जो पहली आप आयत कह सकते हैं दैट इज़ सूरह अलग से ली गई है और ये सेकंड आयत ऑफ सूरह अलग है। ठीक है, आयत नंबर 2 है सूरह अलग की, जिसमें ये बयान किया गया कि ही क्रिएटेड मैन फ्रॉम अ क्लिंगिंग सब्सटेंस, या उसको आप कहते हैं कि क्लॉट ऑफ ब्लड, यानी इंसान को अल्लाह ताला ये कहता है कि हमने इंसान को जमे हुए खून से पैदा किया। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं कि इंसान को अल्लाह ताला ने एक क्लॉट ऑफ ब्लड से पैदा किया और ये सारा प्रोसेस आप जैसे ये स्पर्म और एग का मिलना, जायगोट का बनना, फिर वो जायगोट जो है वो फिर मुख्तलिफ सेल्स में डिवाइड होता है और फिर ह्यूमन बॉडी जो है वो तख्लीक होती है, तो इसको उसमें क्लॉट ऑफ ब्लड यानी जायगोट से तशबीह दी गई है। नंबर 2 जो आयत है दैट इज़ फ्रॉम सूरह 3 और ये चौथी आयत है, जिसमें ये जिक्र किया गया है कि हमने इंसान को बेहतरीन सूरत में पैदा किया। इंडीड वी क्रिएटेड मैन इन द बेस्ट मोल्ड, यानी बेहतरीन शक्ल में अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया। सूरह 3 की चौथी आयत, यानी आप ये कह सकते हैं कि इंसान की क्रिएशन जो है वो अगर कायनात में देखी जाए, पूरी वर्ल्ड जो हमारी यूनिवर्स है उसके अंदर सबसे बेहतरीन चीज़ जो अल्लाह ताला ने तख्लीक की वो इंसान ही है। बाकी बेशुमार चीज़ें अल्लाह ने तख्लीक की हैं, जैसे पहाड़, समंदर, दरख्त, दरिया, इसी तरह से मुख्तलिफ चीज़ें, एनिमल्स हैं, आसमान है, ज़मीन है, मुख्तलिफ अनाज हैं, तमाम चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो बेहतरीन शक्ल सूरत या बेहतरीन अमल के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहन के हवाले से जो चीज़ डेवलप की दैट इज़ ह्यूमन बीइंग। तो इंसानों में कहा अल्लाह ताला ये कहता है, वो खुद इस चीज़ को एडमिट कर रहा है कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में पैदा किया। थर्ड जो आयत है दैट इज़ फ्रॉम सूरह हज, यानी ये सूरह हज की आयत नंबर 5 है, जिसमें एक पूरा प्रोसेस ऑफ ह्यूमन क्रिएशन उसका जिक्र किया गया है। इसमें जो मुखातिब किया गया है वो है मैनकाइंड, यानी लोगों को, आम इंसानियत को मुखातिब करके कहा गया कि आप जो है वो
اس چیز میں ڈاؤٹفل نہ ہو کہ ریزریکشن ڈے جو ہے وہ آئے گا. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قیامت کے دن کے حوالے سے انسانوں کو آگاہی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ تم اس چیز میں شک نہ کرو کہ قیامت کا دن آئے گا. یعنی ہمارا تو بلیف ہے کہ اس زندگی کے بعد اگلی زندگی آئے گی. اس کے بعد آپ کہتے ہیں یہ ریزریکشن ڈے جو ہے وہ قیامت کے دن سے منسوب کیا گیا اور اس میں لوگوں کو یہ کہا گیا مخاطب کر کے کہ اس ریزریکشن ڈے یا قیامت کے دن پر کسی طرح کا شک یا ڈاؤٹ جو ہے وہ نہ کرو. اس کے علاوہ پھر نیکسٹ یہ کہا گیا کہ اب تم جو ہے وہ اس چیز کے بارے میں سوچو یا تم اس چیز کو سمجھو کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بھی جو ہے وہ ہم یعنی اللہ کا ذکر کیا گیا ہے کہ کریٹڈ اے مین یعنی اس نے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا فرام ڈسٹ یعنی مٹی سے. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ فرام اے سیمن ڈراپ یعنی جس میں آپ کہتے ہیں زائگوٹ کا بننا یعنی نطفہ جس کو کہا جاتا ہے جس میں ایگ اور سپرم جو ہے وہ یونائٹ ہوتے ہیں. اور پھر کہا گیا کہ کلنگنگ سبسٹینس یعنی جس میں آپ کہتے ہیں کہ جو بیسیکلی کلنگنگ سبسٹینس وہ ہے جس کو گوشت کا لوتھڑا یا جمع ہوا خون جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اس سے پیدا کیا. اور پھر ایمبریونک لمپ یعنی پراپر ایک انسانی شکل بنائی. اب اس میں یہاں پر دیا ہوا ہے فارمڈ اینڈ انفارمڈ. فارمڈ مینس کہ پراپر شکل کا بننا اور انفارمڈ یعنی ادھوری شکل. جب انسان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں آپ دیکھیں کہ انسان جو ہے وہ صرف ایک سنگل سیل یعنی ایک زائگوٹ بنتا ہے سپرم اور ایگ کے یونین سے. اس میں اس کی پراپر شکل و صورت ڈیولپ نہیں ہوتی تو دیٹ سٹیج از نون ایز انفارمڈ سٹیج یعنی اس کو آپ کہتے ہیں کہ نامکمل یا ادھوری شکل. اس کے بعد آہستہ آہستہ وقت گزرتا ہے یا ٹائم گزرتا ہے تو پھر اس میں اس کی شکل جو ہے وہ مکمل ہونا شروع ہو جاتی ہے. یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پریگننسی کے جو سٹارٹنگ ڈیز ہیں اس میں برین کا ڈیولپ ہونا سیل بننے کے بعد اور اس کے بعد پھر نیکسٹ آگے جو ہے وہ شکل و صورت بنتی ہے. تو اس چیز کو قرآن پاک میں واضح کر دیا گیا کہ جب انسان کی زندگی سٹارٹ ہوتی ہے تو اس وقت اس کی کوئی پراپر شکل یا صورت نہیں ہوتی. سمپل ایک سیل ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کی پراپر شکل ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ تم پر یہ چیز ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ جو چاہے کر سکتی ہے. اور وارمز کا مطلب ہے یہ جو وارمز اس کا مطلب ہے کہ ماں کا پیٹ یا رحم جس کو کہا جاتا ہے یعنی شکم مادر. اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جتنا عرصہ چاہے وہ اس جو بلڈ کلاٹ ہے اس کو یا نطفہ جس کو کہا جاتا ہے زائگوٹ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ایمبریونک فارم میں یعنی انسانی شکل میں اس کو لانے کے بعد جتنا عرصہ وہ چاہتا ہے وہ اس کے اندر اس کو رکھتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب نیکسٹ آپ کہتے ہیں اگلی سٹیج آتی ہے وہ کہ جس میں آپ کہتے ہیں آفٹر برتھ یعنی پیدائش کا ہونا ان دا فارم آف اے چائلڈ یعنی بچے کی صورت میں پھر اس کو پیدا کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ پیدائش کے بعد کچھ لوگ جو ہیں وہ میچورٹی یعنی اپنی طبعی عمر تک پہنچتے ہیں میچور ہو جاتے ہیں. اور کچھ جو ہیں وہ جن کو اللہ چاہتا ہے ان کو وہ وقت سے پہلے مار سکتا ہے. یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے وہ پیدائش سے پہلے ان کی ان سائڈ دا وomb آف مدر ڈیتھ ہو جائے. اور پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آفٹر برتھ کتنے بچوں کی ڈیتھ ہوتی ہے. یعنی ضروری نہیں کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے میچورٹی لیول پہ یا اپنی طبعی عمر تک پہنچے. کچھ اس سے پہلے بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ کی کچھ اپنی میچورٹی لیول پہ پہنچتے ہیں. اور پھر اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کچھ ان لوگوں میں سے جو میں نے پیدا کیے ہیں ان میں سے کچھ لوگوں کو اس ایج تک یعنی آبجیکٹ ایج ہوتی ہے جس کو ہم نکمی عمر یا اولڈ ایج ان ادر ورڈز کہتے ہیں وہاں تک لے کے جاتا ہے. اب وہ اولڈ ایج تک کیوں لے کے جاتا ہے اس لیے تاکہ وہ جو اس نے پوری زندگی گزاری اس میں وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں اویئرنیس حاصل کرتا ہے بہت سی چیزوں کو جاننا شروع کر دیتا ہے.
اور اتنی چیزوں کو جاننے کے باوجود بہت سے ایسی مسٹریز ہیں جن کو وہ جان نہیں پاتا. یعنی جو ڈیتھ ہے وہ ایک مسٹری ہے جس کو ہم نہیں جان پاتے کہ وہ ڈیتھ کے بعد کا عمل کیا ہوگا یا اس میں لوگوں کے ساتھ کس طرح سے بیہیو کیا جاتا ہے. تو اگر آپ اس پوری آیت میں دیکھتے ہیں، ابھی آیت جو وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس کے بعد نیکسٹ اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ارتھ کے پوائنٹ آف ویو سے، یہاں تک تو انسانوں کی ڈیولپمنٹ کی بات ہوئی. اب نیکسٹ وہ کہتا ہے کہ جو ارتھ ہے، زمین جو ہے، بیرن کا مطلب ہے وہ بنجر ہے یعنی خشک ہے. اب یہ اللہ کا کام ہے کہ وہ اس میں پانی کو کس طرح سے پہنچاتا ہے زمین تک، پھر سٹرڈ یعنی اس کے اندر جو ہے وہ اس کو مکس اپ کرتا ہے، جس میں سے پھر مختلف قسم کی خوشبو پیدا ہوتی ہے، اور یہی پانی کی مکسنگ مٹی کے اندر گرو کرنے میں مدد دیتی ہے مختلف پلانٹس کو، یا مختلف جو آپ کہتے ہیں کہ پودے ان کو بننے میں یا ان کو پھلنے پھولنے میں مدد دیتی ہے. اب اس اوپر والے سارے پورشن میں ڈسکس کیا گیا ڈیولپمنٹ آف ہیومن کریشن، اور نچلی 2 لائنز میں ڈسکس کیا گیا کہ انسانوں کے علاوہ جو پلانٹس ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ کس طرح سے پیدا کرتا ہے، یعنی زمین کے اندر پانی کو بھیجتا ہے اور پھر وہ منرلز اپنی روٹس کے ذریعے ایبزارب کرتے ہیں اور پھر وہ گرو کرتے ہیں. اب اگر اس پوری آیت کا دیکھا جائے تو اس میں لیونگ تھنگز جو ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹی سے، پھر ایک نطفے سے، پھر جمے ہوئے خون سے ان کو ایک پراپر شکل دی. شروع میں جب یہ زائگوٹ بنتا ہے تو اس میں کوئی اس کی پراپر شکل نہیں ہوتی، لیکن بعد میں اس کی شکل کو مکمل کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جتنا عرصہ وہ چاہتا ہے وہ مادر شکم میں یا وارمز کے اندر رکھتا ہے، یوٹرس کے اندر. اس کے بعد وہ پھر پری نیٹل پیریڈ اس کو کہتے ہیں، اور پوسٹ نیٹل میں پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس میں کچھ جو ہیں وہ ان کی ارلی ڈیتھ ہو جاتی ہے، کچھ اپنی میچورٹی یعنی جوانی کی حد تک پہنچتے ہیں، اور کچھ پھر اس سے بھی آگے یعنی اولڈ ایج تک جاتے ہیں تاکہ وہ مختلف چیزوں کو سمجھ سکیں. تو یہ پوری جتنی بھی تینوں آیات ہم نے ڈسکس کی ہیں، ان تینوں میں انسان کی جو نشو و نما، ڈیولپمنٹ، اس کی کریشن، اس کا ذکر قرآن پاک میں دیا گیا ہے یا بتایا گیا ہے. اب نیکسٹ جو ہمارا ہے ٹاپک کا سیکنڈ پارٹ، دیٹ از حیدث اینڈ دا کریشن آف مین، یعنی احادیث کی روشنی میں انسان کی نشو و نما کس طرح سے ہوتی ہے. اب یہ جو 2 احادیث آپ کے سامنے ہیں، ان میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے رسول پاک نے اس چیز کو ایکسپلین کیا. اب جیسے یہ سب سے پہلی حدیث ہے، یہ حضرت عبداللہ نے کوٹ کی. وہ کہتے ہیں کہ جو رسول پاک ہیں، سچے نبی یعنی ٹروسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیس بی اپون ہم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے یہ کہا کہ ایک جو ہے ٹائم ایسا ہوتا ہے جس میں ہم فرسٹ 40 ڈیز میں، یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ پہلے 40 دن ماں کے پیٹ کے اندر، وارمز کے اندر ایک نطفہ یا بھی کہتے ہیں کہ زائگوٹ کی فارم میں اس کو پیٹ کے اندر رکھتا ہے، پھر وہ چیز جمع ہوتی رہتی ہے. نیکسٹ 40 ڈیز میں پھر یہ فروزن بلڈ جو ہے یہ ایک پراپر گوشت کا لوتھڑا مینس کہ ایک پراپر فارمیٹ میں، فلیش کی فارم میں، جیسے یہاں پر ذکر کیا گیا کہ ایک فارم آف فلیش جو ہے وہ بنتا ہے. اور اس کے بعد پھر کوئی فرشتہ جو ہے وہ اس کے اندر روح یا سول جو ہے وہ ڈال دیتا ہے، اور پھر اس کی برتھ ہوتی ہے. جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ اس پوری حدیث میں بھی اسی چیز کا ذکر کیا گیا کہ زائگوٹ کا بننا، پری نیٹل پیریڈ، اور پھر آفٹر برتھ جو ہے وہ کس طرح سے ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. نیکسٹ جو نمبر 2 دیا ہوا ہے، دیٹ از کہ نو چائلڈ از بورن بٹ بائی نیچر، یعنی ہر بچہ فطرت کے اوپر یا اللہ کی مرضی کے مطابق پیدا ہوتا ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کا جو نظام قدرت ہے وہ اینیملز کو بھی اسی طرح سے ہی پوری باڈی جو ہے وہ ان کی ڈیولپ ہوتی ہے جس طرح سے ایک انسان کی پوری باڈی ڈیولپ ہوتی ہے. اور پھر اللہ آل مائٹی جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے یا سسٹم ہے یا طریقہ خلقت ہے، یعنی چیزوں کو ڈیولپ کرنے کا یا ان کو بنانے کا، وہ چینج نہیں ہوتا. اس حدیث میں بھی آپ کہتے ہیں کہ انسانوں کی پیدائش کے حوالے سے اور پھر اینیملز کے بارے میں ذکر کیا گیا. اب یہ تقریباً ہم نے 3 آیات اور 2 احادیث جو ہیں وہ کی ہیں. پیپر میں آپ کے جو کوسچنز آتے ہیں،
پہلا جیسے اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے کہ ڈیفائن ڈیولپمنٹ ود ریفرنس ٹو قرآنک ورسز، یعنی ہم نے ڈیولپمنٹ کے پروسیس کو قرآنک ورس اگر آئے گا تو ہم نے صرف ایک آیت کا ترجمہ لکھنا ہوگا، یہ 2 نمبر کا سوال آتا ہے، اور اگر ورسز کا لفظ آیات لکھی ہوئی ہیں تو پھر ہم نے مور دین 1 یعنی 2 یا 3 آیات کا ترجمہ ہم نے لکھنا ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے ڈیفائن ڈیولپمنٹ ود ریفرنس ٹو حدیث، یعنی ہم نے اس میں اگر حدیث آتا ہے تو ایک حدیث اس کو ہم اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور اگر حدیث آتا ہے تو پھر اس میں ہم نے مور دین 1 حدیث یعنی ہم نے 2 حدیثوں کا ترجمہ لکھنا ہوگا۔ اس میں آپ نے جس طرح اوپر آپ نے دیکھا کہ قرآنک آیات اور قرآنک جو احادیث ہیں وہ ذکر کی گئی ہیں، آپ نے ان کے ترجموں کو ایز اٹ از ورڈ بائی ورڈ آپ نے یاد کرنا ہے، ان میں اپنے پاس سے لفظوں کو شامل نہیں کرنا، کیونکہ سم ٹائمز جب ہم کوئی لفظ اپنے پاس سے ڈالتے ہیں تو وہ پوری اس چیز کا مطلب جو ہے وہ بدل جاتا ہے۔ ہوپ فلی آپ کو یہ جو ٹاپک ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس میں آپ نے بک کو بھی کنسلٹ کرنا ہے اور آپ نے لیکچر کے تھرو اس کو سمجھنا ہے، سننا ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر ایک چھوٹا سا یہ جو 2 کوسچنز آخر میں دیے ہوئے ہیں کہ نشو و نما کی وضاحت قرآنی حدیث یا احادیث کی مدد سے کریں، اور جو نشو و نما کی وضاحت ہے وہ قرآنی آیت یا آیات کی مدد سے کریں، ان کے ترجمے آپ نے لکھ کے PDF کی فارم میں مجھے جو ہے وہ چاہے واٹس ایپ کر دیں یا مجھے ای میل کر دیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سارا لیکچر سمجھ آ گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہم نیکسٹ جو ہے وہ اگر آپ کی کوئی کوئریز ہیں تو ان کو سولو کریں گے، اور اس کے بعد ہم اگلے ٹاپک کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، سب کو صحت مند اور اچھی جو ہے وہ لائف دے، اور آپ کو کامیابیوں سے بھری ہوئی زندگی جو ہے وہ عطا کرے، اور ہمیں کلمے والی موت نصیب کرے۔ اللہ حافظ۔